अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद में सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां आता राजड़। नाज़रीन, असांजी क़ौम खे जिन मुक़ररीन जो इंतज़ार हो उहे मुक़ररियूं थी वियूं ऐं पाक फ़ौज में जेको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आहे उन उहिदे ते जनरल राशिद महमूद खे मुक़ररु कयो वियो आहे। जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जेको सभिनी खां वधीक सगारो उहिदो सम्झो वञे थो मुल्क में, उन उहिदे ते जनरल राहिल शरीफ़ जी मुक़ररी जो नोटिफिकेशन जारी थियो आहे। अॼु असां ॻाल्हाईंदासीं उन हवाले सां। मूंखे जॉइन कियो आहे पंहिंजे इंस्टीट्यूट में जनाब ज़मीर हैदर साहब ऐं उन सां गॾु मौजूद आहिनि इस्लामाबाद जा तमाम सीनियर सहाफ़ी जनाब तारिक चौधरी साहब। मैं आपको वेलकम कहता हूँ सर। ज़मीर हैदर साहब, आपसे शुरू करेंगे। ये जो माजी में भी तकर्रियाँ हुई हैं, आपको तो काफ़ी ज़माना हो गया है इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग करते हुए, तो ज़्यादातर हमने देखा कि सीनियरिटी जो है वो नज़रअंदाज होती थी, अपने मनपसंद आर्मी के ऑफिसर को लगाया जाता था मुख्तलिफ अदवार में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इस दफ़ा भी एक जनरल हारून असलम को तो सुपरसीड किया गया है, लेकिन उसके बाद जो सेकंड मोस्ट सीनियर थे और थर्ड मोस्ट सीनियर उनको मुकर्रर किया गया इन पोस्ट पे। तो ओवरऑल इन तकरीरों के हवाले से जो माजी के तजर्बे हैं उनको सामने रखते हुए आप कैसे देखते हैं कि सही हुई हैं, एक ही जनरल सुपरसीड हुए हैं और इससे कोई आर्मी के अंदर कोई रद्दअमल तो नहीं होगा? अता देखें, जो माजी में हम देखते रहे हैं कि जब भी ये इस किस्म की प्रमोशंस हुई हैं और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ का जब भी डिसाइड हुआ है, तो ये तो पहली दफ़ा है कि सिर्फ एक जनरल जो है वो सुपरसीड हुए हैं, वरना तो हमने देखा है कि 7-7, 8-8 जनरल भी सुपरसीड हुए हैं। और वो फैसले बाद में फिर जिन्होंने भी किए उन्होंने उस पर मतलब अफसोस का भी इजहार किया कि उनसे ये गलत फैसला हुआ, रिग्रेट भी किया। इस दफ़ा अगर आपको याद हो, नवाज शरीफ साहब जब चीन के दौरे पर थे तो वहाँ पे कुछ सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि आर्मी चीफ का एक बड़ा फैसला आ रहा है, तो सीनियर मोस्ट को लगाएंगे? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उस वक़्त कहा था, गैर रस्मी गुफ्तगू में सहाफ़ियों से बात करते हुए जो हमें इत्तलात मिली, कि उन्होंने कहा कि सीनियर मोस्ट टॉप 3 में से भी तो हो सकते हैं। तो वही हुआ कि टॉप 3 में से उन्होंने एक CJ CSC और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लिया। हारून असलम साहब को का जो एक्सपीरियंस था, ख़ासतौर पे अगर आपको याद हो सवात का ऑपरेशन और ये जो मामला थे उसमें उनकी बहुत क्रेडिट जाता है उनको, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी हुकूमत ने अपनी रिक्वायरमेंट्स के हवाले से मियां नवाज शरीफ ने सही फैसला किया है। जो वो समझते थे कि राहील शरीफ मतलब एक लाइटर नोट पे मैं बात करूं कि अब तारिक चौधरी साहब से भी पूछेंगे कि नवाज शरीफ वजीर आज़म और राहील शरीफ आर्मी चीफ, तो अब काले कोट में शहबाज शरीफ तो खैर चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, अब काले कोट के लिए कोई शरीफ तो मेरा ख्याल में है या नहीं है, ये अब देखना पड़ेगा। अगर है भी तो वो 2-3 साल बाद आएगा। तो ये है कि मेरा ख्याल में नवाज शरीफ साहब के दौर में एक शरीफ और भी काला कोट पहन के काला गाउन पहन के बैठेंगे, तो ये तो ऑन द लाइटर नोट। लेकिन इसमें रिजेंटमेंट निचले कैडर्स में मेरा नहीं ख्याल कि इस दफा आएगी। देखें, टॉप 5 जो जनरल थे उनमें नंबर 1 पे हारून असलम थे जिसने आपने कहा, फिर जनरल राशिद महमूद थे और राहील शरीफ थे, उसके बाद तारिक खान जो मंगला के कोर कमांडर हैं, और उसके बाद ये ज़हीरुल इस्लाम। तो ये टॉप 5 ये थे, इनमें से ही डिसाइड करना था और एक अच्छा फैसला है। और मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी का जो एक चेन ऑफ कमांड है, जितने भी मतलब 7 से लेके 8 जर्नैल भी सुपरसीड हुए हैं, तो तब भी मामला जो है, आर्मी एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है जिसके अंदर एक डिसिप्लिन है और चीज़ें वहाँ पे जिस तरह डिसाइड की जाती हैं उसी तरह चलती रहती हैं, तो उसमें कोई इतनी बड़ी कोई जो है रिजेंटमेंट नहीं आती। हारून असलम साहब का देखते हैं, यकीनन शायद ये रिज़ाइन कर देंगे क्योंकि सीनियर मोस्ट होते हुए जूनियर के नीचे काम करना शायद थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल होगा। इसी तरह होता था, जो भी सुपरसीड होते बिल्कुल ऐसा ही होता था। लेकिन इस दफा ये आप देखें ना कि ये वो तो 7-8 इकट्ठे जाते थे रिजाइन करके, तो ये तो सिर्फ एक है और मेरा ख्याल है कि ये भी समझ रहे हैं। और मुझे अब सही एग्जैक्ट नहीं, लेकिन ये भी मेरे ख्याल में 6-7 महीने में इनकी भी रिटायरमेंट ड्यू थी हारून असलम साहब की। तो ये 2014 के शुरू में इनकी जी तो ये जो है, एक तो ये कि जो पॉलिसी इस वक्त चल रही है, कहा यह जा रहा है कि राहील शरीफ साहब ज़रा बड़े ठंडे मिजाज के और शाइस्ता मिजाज के हैं शख्स,
لیکن جو پالیسیز ہیں وار آن ٹیرر کے حوالے سے یا وہ ساری اسی طرح ہی کنٹینیو. صحیح. چودھری صاحب ایک تو پہلے آپ سے جو سوال ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ ہارون اسلم صاحب کو سپرسیڈ جو کیا گیا اس کے پیچھے کون سے اسباب آپ کو نظر آتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ بہت زیادہ بات چیت ہو رہی تھی کہ شاید جنرل ظہیر الاسلام آرمی چیف بن جائیں، اس کے لیے لابنگ بھی ہو رہی تھی، تو وہ نہیں ہوئے. وہ اس کے پیچھے کیا سبب ہے؟ اور حکومت کے کچھ زعمات ہیں وہ تو چاہ رہے تھے کہ ظہیر الاسلام صاحب آ جائیں. دیکھیں جب یہ چیزیں زیر بحث تھیں تو ظاہر ہے پرائم منسٹر آف پاکستان اور ان کے جو رفقا تھے سیاسی اور ملٹری جو ریٹائرڈ آفیسر جو ان کی لابی میں شامل ہیں، تو ان کے ساتھ بات چیت کی تو بار بار وہاں رحیل شریف صاحب کا نام آتا رہا اور یہ انڈیکیشن آ رہا تھا کہ رحیل شریف ہی ون آف دا موسٹ پروبیبل جو ہے نا وہ کنٹینڈر ہوں گے. لیکن جو باقی کہ فلاں کیوں نہیں ہوا اور فلاں کیوں نہیں ہوا، ظاہر ابھی یہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ چیزیں باہر آئیں گی. میرا نہیں خیال کہ سینیورٹی جو ہے اس پہ کمپرومائز ہوا ہے، اس لیے کہ پاکستان آرمی میں جو سینیورٹی ہے وہ بعض اوقات ایک ہی دن اور ایک ہی دن کے بھرتی کی ہوئی جو ملٹری اکیڈمی کاکول میں جاتے ہیں، بعض اوقات ان کا جو رول نمبر ہوتا ہے وہاں کاکول میں اس کے آگے پیچھے ہونے سے بھی سینیورٹی جو ہے نا وہ تھوڑی سی فرق پڑتی ہے. اس کو آرمی میں کہتے ہیں منٹس سینئر، یعنی جو ہارون اسلم ہیں ان سے راشد علی خان جو تھے وہ ایک ہی دن کے بھرتی جو تھے اور ایک ہی دن پاس آؤٹ ہوئے تھے، تو وہ سینیورٹی اور جونیئر ہونے کا وہ کنسیپٹ نہیں ہے. پرائم منسٹر نے جو فیصلہ کیا ہے اپنے آئینی تقاضوں کے مطابق، اختیارات کے مطابق، مثلا تو بالکل پہلی دفعہ ایک طویل عرصے کے بعد انہوں نے جو ٹو دا بک ہے وہ فیصلہ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 14 سال میں ہمارے صرف 2 آرمی چیف آئے ہیں، ادروائز اب تک 5 آرمی چیف آ کے گزر چکے ہوتے. 8 سال جو ہیں پرویز مشرف صاحب رہے اور 6 سال جو ہیں باوجود ظاہر ہے ہماری وار آن ٹیرر لڑی جا رہی تھی، دنیا کی بہت بڑی جنگ جو ہے ہمارے خطے پہ لڑی جا رہی ہے. تو اس وقت یہ خیال تھا کہ جو جنگیں ہیں جنگوں کے درمیان کمانڈر تبدیل نہیں کیے جاتے، تو اس لیے کیانی صاحب کو 2 دفعہ ایکسٹینشن دی گئی. اب بھی کیانی صاحب اگر چاہتے تو میرا خیال ہے کہ بہت سے طاقتور حلقے ایسے تھے انکلوڈنگ سولین جو لیڈرشپ ہے وہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے آن بورڈ رکھنے کی خواہش مند تھی. ان کی طرف سے یہ چوائس تھا کہ وہ اب آرام کرنا چاہتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس حوالے سے میرا خیال کسی قسم کی کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. کچھ لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں عجیب و غریب قسم کی کہ ہارون اسلم صاحب کو اس لیے نہیں رکھا گیا کہ وہ جب 12 اکتوبر 99 کو جو کو ہوا تھا تو اس وقت اس میں وہ شامل تھے، اس فورس میں، اس کنٹینجنٹ میں جس نے جا کے ٹیک اوور کیا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ سب ایسی بے سروپا کہانی ہے، ایسی بات کم از کم میاں صاحب کے پیش نظر نہیں ہوگی. اب جہاں تک آپ نے کہا کہ ظہیر الاسلام صاحب کیوں نہیں ہوئے، تو اگر وہ ہوتے تو ڈیفینیٹلی وہ بالکل 5ویں نمبر پہ ہیں. یعنی جو 5 کی ہیرارکی ہے اس میں ہارون اسلم صاحب، راشد صاحب، رحیل شریف صاحب، اس کے بعد طارق خان صاحب اور بالکل آخر میں ریلیٹیولی ہوئی از ینگسٹ میرے خیال ظہیر الاسلام صاحب ہیں. تو ان کے پاس تو خاصا بھی وقت ہے، کبھی ٹائم ہے، ابھی وہ ایک بہت اہم ذمہ داری پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ایسا ہوگا جس پہ کسی کو اعتراضات کی گنجائش بہت کم ہوگی، اس لیے کہ پاکستان ایک ایسے جنکچر پہ ہے کہ اب پاکستان کے آپ نے دیکھا ہے گزشتہ 2-3 ماہ میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، مذاکرات جو ہیں آلموسٹ ناکام ہو چکے ہیں اور طالبان جو ہیں ٹیررسٹ ہیں ان کی انکروچمنٹ جو ہے دن بدن بڑھ رہی ہے. تو اب میرے خیال سب سے کرٹیکل فیصلہ جو ہے سولین لیڈرشپ نے لینا ہے اور اس کے ساتھ آرمی نے کہ اب کیا مذاکرات کے بعد کی جو دوسری آپشن جو سب کے ذہنوں میں تو ہے لیکن ہم اس کا اظہار نہیں کر پاتے، اس کی طرف جانا ہے. اگر اگلے 2 مہینوں میں یہ فیصلہ ہوا تو ڈیفینیٹلی اس لحاظ سے یہ تقریر بہت اہم ہوگی کہ اب مذاکرات کی ناکامی کے بعد اور پوسٹ ڈیورنگ وڈرال آف US فورسز پاکستان نے کیسے ایکٹ کرنا ہے اور جو خطرات دن بدن بڑھ رہے ہیں ہماری انٹرنل سیکورٹی کو اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو میرا خیال سب سے بڑا فیصلہ، سب سے بڑا چیلنج جو ہے موجودہ آرمی چیف جو پرسوں ٹیک اوور کریں گے کہ کیا انہوں نے آپریشن کرنا ہے یا نہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس نقطے پر پہنچ رہی ہے جہاں یہ فیصلہ ہو جائے گا اگلے 2 مہینوں میں کہ آپریشن کے علاوہ کوئی آپشن باقی نہیں ہے. صحیح. ضمیر صاحب جیسے آپ نے کہا کہ جنرل راحیل شریف شائستہ اور دھیمے مزاج کے ہیں، تو جو بھی طارق چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئندہ 2 ماہ میں ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر بات چیت نہیں ہوتی تو پھر ظاہر ہے الٹیمیٹلی آپریشن. تو آپریشن کے حوالے سے یہ زیادہ مؤثر ثابت ہوں گے اگر اس مزاج کے ہیں، یا ان کی ترجیح ہوگی کہ جو حکومت کی پالیسی ہے پوری سیاسی قیادت کی کہ کوئی بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل ہو؟ دیکھیں اگر دھیمے مزاج کے ان کو ہم کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک اچھے اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے اگر ان کیس آپریشن میں جانا پڑا. تو یہ جو ہے نا ایک ابھی لائن آف ایکشن جو ہے وہ تیار ہے.
اگر آپ کو یاد ہو آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی 12 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں حکومت جس طرح کہے گی ہم اس طرح تیار ہیں, اگر آپریشن کی طرف جانا چاہیں گے تو ہم اس طرح بھی تیار ہیں. تو ایک پالیسی جو ہے وہ تیار ہے, ان کے پاس ایک اسٹریٹجی بھی ہے کہ اگر آپریشن میں جانا پڑتا ہے تو کس طرح جانا ہے, کب جانا ہے, اور اس کی ٹائمنگ بھی ان کے پاس ہے. ابھی تو یہ ونٹر سیزن میں تو ویسے بھی آپریشن نہیں کرنا تھا, ایک آپشن تھی کہ ڈائیلاگ پہ جائیں گے, وہ ڈرون کا معاملہ بیچ میں آ گیا. پھر اب دوبارہ جب انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ کوشش کریں گے, اس کے بعد پھر ہنگو میں جس طرح بھی ڈرون کا واقعہ ہوا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک بیچ میں کانڈوٹ تھا آدمی جس کو مارا گیا ہے, جو کہ پیغام لے کے جا رہا تھا دونوں سائڈوں. تو یہ ان مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر تو ڈائیلاگ نہیں ہوتا تو آپشن تو ہمارے پاس اور کوئی ہے نہیں آپریشن کے علاوہ. اور جنرل راحیل شریف جو کہ اگر دھیمے مزاج کے آدمی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹریٹجی زیادہ بہتر بنا سکیں گے, تحمل مزاجی سے, دھیمے پن سے, اور تمام کور کمانڈرز کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے. اور یقیناً ایک اسٹریٹجی, کیونکہ انہوں نے خود جا کے تو فرنٹ پہ لڑنا نہیں ہے, ایک اسٹریٹجی بنانی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کے مزاج کو اگر دیکھا جائے تو یقیناً ایک اچھی اسٹریٹجی سامنے آئے گی. اور اگر ڈائیلاگ کی طرف بھی جاتی ہے حکومت تو یہ یقیناً سپورٹ کریں گے, کیونکہ آرمی نے اب ایک جو ہے وہ ایک ڈیسیژن لیا ہوا ہے کہ انہوں نے پالیٹکس میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی. تو اگر آپ کو یاد ہو کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی جب آرمی چیف بنے تو ان کا پہلا جو کمانڈ کمیونیکے تھا وہ یہ تھا کہ وہ وقتاً ضرورت کے تحت کمانڈ کمیونیکے جاری کرتے رہیں گے, جس کو ان کا حکم نامہ سمجھا جائے اور اس کے تحت ساری فوج چلے. اور دوسرا ان کا جو کمانڈ کمیونیکا تھا اس میں تھا کہ نو انٹرفیئرنس ان پالیٹکس, بہت کیٹیگوریکلی دوسرا کمانڈ کمیونیکے تھا. وہ بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 25 دسمبر 2007 کو آیا تھا, اور اس میں انہوں نے لکھا تھا اور باقاعدہ بولڈ کر کے لکھا ہوا تھا کہ اگر کہیں پہ انٹرفیئرنس پائی گئی تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا, اور چین آف کمانڈ میں اگر کہیں پہ ضرورت پڑتی ہے تو وہ پرمیشن لیں گے جنرل ہیڈ کوارٹر سے. تو دیکھیں اب یقیناً یہ ایک بہت بڑا چیلنج تو ہوگا راحیل شریف کے لیے کہ فوج کو اسی لائن پہ رکھنا. جنرل اشفاق پرویز کیانی نے سولجر آف دا ایئر بھی منایا, پھر شہداء کو بھی موریل بوسٹ کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے, کیونکہ دیکھیں فوج کا, جوانوں کا اپنی سرحد کے اندر مارا جانا اور کسی غیر ملکی فوج کے ساتھ نہ لڑتے ہوئے مارے جانا, تو وہ ایک موریل جو ہے وہ یقیناً ڈاؤن ہوتا ہے. تو انہوں نے اس موریل کو بہت حد تک جو ہے جنرل اشفاق پرویز کیانی نے اپنی پالیسیز اور ان کو جو بھی رکھا ان کو یقیناً بوسٹ کیا ہے. اور فوج کا موریل ڈاؤن نہیں ہے, ان کیس اگر ان کو جانا بھی پڑا آپریشن میں, انٹرنل جنگ اس کو کہیں گے کہ, تو اس میں یقیناً یہ ان کو کوئی پریشانی نہیں. چلے ٹائم ہوا ایک بریک کا. ناظرین الو تھا بریک تے ایسا نہ کر رہے جو. ناظرین پروگرام میں بہر بھلی کار. چودھری صاحب جو 6 سال آرمی چیف جنرل کیانی کے گزرے اس میں ہم نے دیکھا کہ جمہوریت کے لیے اور جمہوری اداروں کے لیے جس طرح کا رویہ رہا پاکستان آرمی کا ان 6 سالوں میں, ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی اس طرح کی. تو جو بنیاد رکھ گئے جنرل اشفاق پرویز کیانی, آپ سمجھتے ہیں نیا جو آرمی چیف آیا ہے وہ بھی اسی پالیسی کو آگے بڑھائے گا, جمہوری اداروں کا جو احترام ہے, جس طرح کی جو باتیں کرتے رہے کیانی صاحب, اسی طرح معاملہ چلے گا؟ دیکھیں ایسا ہونا چاہیے. پاکستان میں انفارچونیٹلی جو ڈیموکریسی ہے وہ ہماری ساری, آپ ہم سب جو عام لوگ ہیں, ہماری محبت کے باوجود ڈیموکریسی ہمیشہ فوج کی مرہون منت رہی ہے. جب بھی فوج نے چاہا نہ اس کو 2/3 اکثریت روک سکی ہے, نہ کسی لیڈر کی پاپولرٹی روک سکی ہے, نہ شہید بینظیر بھٹو اور نہ نواز شریف, نہ ساری پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے اور سول سوسائٹی اس کو نہیں روک سکی. تو اگر پاکستان کی آرمی نے مختلف ادوار میں ریسٹرینٹس کا مظاہرہ کیا ہے, ہمارے آرمی چیف نے, وحید کاکڑ صاحب کے پاس موقع تھا, اسلم بیگ صاحب کے پاس بھی کہا جاتا ہے کہ موقع تھا, انہوں نے بھی گریز کیا. اس کے علاوہ اور بھی کئی موقع ایسے آئے اور پاکستان میں ان کو پرووک کیا آرمی کو, لوگوں نے کوشش کی کہ ان کو انوالو کیا جائے, لیکن کم از کم اشفاق پرویز کیانی صاحب جو تھے انہوں نے ایسا گریز کیا اس کرنے سے. تو یہ اچھی بات ہے. اگر آئندہ آنے والے آرمی چیف جو ہیں وہ بھی ایسا کریں گے تو ہمارے ادارے جو ہیں اس میں اس کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہوگا. دیکھیں نا, مشرف کے دور میں پاکستان آرمی جو تھی ایک
ایسا پریسٹیجس ادارہ ہے کہ اس کو بھی لوگ تنقید کا نشانہ بنانے لگے تھے اوپنلی ٹی وی چینلز میں, کالمسٹوں میں. وہ فوج جس کا لوگ نام احترام سے لیتے تھے اس کو سرے عام بازاروں میں تانے اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا. آج اگر 6 سال اشفاق پرویز کیانی صاحب نے جمہوریت کا احترام کیا تو آپ بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں, ہم بھی یہاں اعتراف کر رہے ہیں, اور اعتراف کرنا پڑتا ہے اس بات کا. آنے والے دنوں میں اگر آرمی کی قیادت جو ہے وہ اس میں اضافہ کرے گی, پارلیمنٹ کا احترام کرے گی, الیکٹڈ باڈیز کا احترام کرے گی, تو ڈیفینیٹلی پاکستان فوج کی جو بحیثیت ادارہ جو اس نے لوز کیا تھا ٹرف اپنا, وہ ساکھ اپنی کھوئی تھی, کریڈیبلٹی کھوئی تھی, اس میں اضافہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج کے فائدے میں بھی ہے, پاکستان کے فائدے میں بھی ہے, ڈیموکریسی کے فائدے میں بھی ہے, اور اوورآل سب کے فائدے میں ہے. دیکھنا اشفاق پرویز کیانی صاحب, یہ جتنے اس وقت اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں, راحیل شریف صاحب کو لے لیں, راشد محمود صاحب کو لے لیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک بڑے معتمد کے طور پر کام کیا ہے کیانی صاحب کے ساتھ. راحیل شریف صاحب جو تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس وقت بھی ایسٹرن اور ویسٹرن دونوں بارڈرز پہ ہماری جو سیکورٹی کو خطرات لاحق ہیں. ٹریڈیشنلی ہمارے ہاں صرف ایسٹرن بارڈر کی سیکورٹی اس کو انشور کیا جاتا تھا, ویسٹ پہ کبھی ویسٹرن پہ سوائے جو ہماری ملیشیاز ہیں یا ایف سی وغیرہ ہے, اس کا لیویز کی ڈپلائمنٹ کافی ہوتی تھی. لیکن راحیل شریف صاحب جو تھے جب یہ آئے اس وقت انہوں نے ایز انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلویشن, اور اس سے پہلے دیگر انہوں نے پوسٹوں پر رہ کر, وہ چونکہ گجرانوالہ کے بھی جو ہماری 30ویں کور ہے اس کے بھی رہے ہیں, 12ویں کور کے بھی چیف رہے ہیں, تو انہوں نے ایسٹرن بارڈر پہ رہ کے بھی کام کیا, اور اب ویسٹرن بارڈر پہ جو ہماری وار آن ٹیررزم تھی اس میں پوری طرح انوالو تھے. پاکستان آرمی کی جو ٹریننگ مینول ہیں اس وقت جو لیٹسٹ ہیں وہ سارے کے سارے ان کے ایوالو کیے ہوئے ہیں. انفینٹری کو انہوں نے بڑے جدید خطوط پہ کیا ہے, استوار کیا ہے. تو اس وقت جو ہے ایسا بندہ, اور پھر ان کا تعلق پاکستان آرمی کی ایک ایسی فیملی سے ہے جس کی بڑی رسپیکٹ ہے. شہادتوں کی وجہ سے ان کے اتفاق سے تینوں بھائی آرمی میں تھے, والد صاحب ان کے آرمی میں تھے, اور میجر عزیز بھٹی شہید جو ہیں وہ ان کے کزن تھے, یعنی ایک خاندان میں نشان حیدر, اور پھر آرمی چیف سپہ سالاری پاکستان کی آئی ہے. تو بڑی ڈیپ روٹڈ فیملی ہے آرمی میں. ان کی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں لوگ ہمارے ہاں آتے ہیں, بہت بڑی پوسٹ پر آ جاتے ہیں, لیکن ان کا نیچے جو ہے وہ ڈاؤن جو ہے وہ جوان لیول تک اس کا وہ رسپیکٹ نہیں ہوتی جس طرح کی توقع کی جاتی ہے. یہ سچی بات ہے. لیکن اس طرح کی جو فیملی سے لوگ آتے ہیں, ٹریڈیشنل فیملی سے, ان کا رسپیکٹ کا لیول بہت ڈیپلی ہوتا ہے, تو لوگ ان کی بات کو زیادہ ہول ہارٹیڈلی اور بہت ڈیڈیکیشن سے لیتے ہیں. تو اس سے یقینی طور پر ان کی آمد سے نہ صرف فوج کو بلکہ تمام جو ہمارے ڈیموکریٹک ادارے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا اس کا. صحیح. ضمیر, اس وقت تک یہ تاثر میڈیا میں ہے کہ جو حکومت آرٹیکل 6 کے تحت جنرل پرویز مشرف کے خلاف کارروائی کرنے جا رہی ہے, اس میں پاک فوج کی طرف سے یا ان کے کچھ آفیسرز کی طرف سے کسی طرح کی کوئی مزاحمت ہے, وہ نہیں چاہ رہے کہ کوئی کارروائی ہو. تو جو نئے آرمی چیف آئے ہیں تو جنرل مشرف کے ساتھ جو لوگ کام کر چکے ہیں, اب کیانی صاحب تو جا رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ موجود ہیں ابھی تک. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل مشرف کے خلاف جو کارروائی ہے اس میں پھر نئے آرمی چیف کا کوئی رول ہوگا, وہ چاہیں گے کہ ہونی چاہیے یا کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اس حوالے سے؟ اچھا دیکھیں, ابھی جس لیول پہ وہ کارروائی پہنچی ہے تو میرا نہیں خیال کہ حکومت نے آرمی کو آن بورڈ لیے بغیر کیا ہوگا, اور جہاں تک اس کارروائی کا آگے چلنا ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن جو میری ذاتی طور پر اسیسمنٹ ہے کہ یہ بھی شاید کاسمیٹک ہی ہوگی یقیناً, کیونکہ ان کی طرف سے بھی بیانات آئیں گے کہ جی میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ شوکت عزیز ہے, اس کو باہر سے ایکسٹراڈائٹ کروائیں, پکڑ کے واپس بلوائیں, کہ وہ بھی اتنا ہی مطلب ہے. پھر اور جو ان کے رفقا تھے ساتھ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ بھی اتنے ہی انوالو ہیں. تو یہ چیز جس طرح کمپلیکس ہوتی جائے گی یہ اتنا وہ, تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی گورنمنٹ کی کہ ہم یہ چیز انیشیٹ کریں گے, اس لیول تک لے کے جائیں گے, اور اس کے بعد جو بھی کورس لے گا لا اپنا, اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہیں. لیکن یہ ایک پہلی دفعہ پریسیڈنٹ ہوگا کہ آرٹیکل 6 کے تحت کسی کے خلاف, کسی آرمی جنرل کے خلاف کارروائی ہو اور اس کو سزا بھی ملے. تو ہونا تو کچھ ایسا ہی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے یہ دروازہ بالکل بند ہو جائے اور کوئی بھی کوشش نہ کر سکے, چاہے وہ آرمی میں ہو, چاہے وہ جوڈیشری میں ہو, چاہے وہ پالیٹکس میں ہو, یا جو بھی ہو. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ ایک آدھ ایگزامپل جو ہے وہ سیٹ ہو جانی چاہیے
کہ یہ کوئی یہ جو آپ نے بھی سامنے رکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا. اس کے تحت ایک اسلامی ملک ہے پاکستان جو چل رہا ہے، اور ٹھیک ہے ہر ایک کے اپنے لائکس اینڈ ڈس لائکس ہوتے ہیں، تو وہ ان کو کسی اور طریقے سے بھی ایڈریس کیے جا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ آئیں اور جو آئین کو ہے بالکل ختم کر کے اور اس کے بعد آپ اپنی ایک پی سی او جاری کر کے جو ہے حکومت چلانا شروع کر دیں. تو یہ ایک ہے تاثر، لیکن میرا نہیں خیال کہ شاید یہ اتنا کوئی سیریس کنسرن ہوگا آرمی کے اندر بھی، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو جب جنرل مشرف آنا چاہ رہے تھے تو اس وقت ان کو یہ میسج بارہا دیا جا رہا تھا کہ آپ واپس نہ آئیں. آرمی کی طرف سے میسج دیا جا رہا تھا کیونکہ اب وہ انہوں نے اس وقت ان کی بات نہیں مانی، نہیں سنی. تو ہو سکتا ہے کہ آرمی کی طرف سے بھی یہ ایک میسج ہو کہ یار جب ہم ان کو سمجھانا چاہ رہے تھے یا بتانا چاہ رہے تھے ایک ادارے کی ساکھ کے حوالے سے، اگر وہ نہیں مانے تو لا تو پھر لا، قانون تو قانون ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اتنی ریزنٹمنٹ آئے گی، لیکن اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ کہاں تک بات پہنچے گی اور کہاں تک جائے گی اور اس میں کتنے لوگ اور بھینٹ چڑھیں گے. دوسری بات جو یہ جو بات کر رہے تھے کہ سیاست میں اور جمہوری اداروں میں، اب جنرل اشفاق پرویز کیانی کا اگر آپ کو کردار یاد ہو، جب لانگ مارچ ہوا چیف جسٹس صاحب کی بحالی کے لیے تو انہوں نے بڑے احسن طریقے سے انہوں نے ایک جو ادارے تصادم کے لیے جا رہے تھے ان کو روک لیا، ان کو ایک کہا کہ یہ جو ہے یہ اس وقت پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اس کو وہ انہوں نے چیک کیا وہاں پہ آ کے. اور پھر میمو گیٹ کے واقعے میں دیکھیں جس طرح جتنے بڑے بڑے الزامات ان پہ لگے اور ڈائریکٹ انوالومنٹ کا جی کہا کہ جی حکومت تو کوئی بھی نہیں ہے، صرف آرمی چلا رہا ہے. تو ان جیسے ہاں جب ڈائریکٹ آرمی پہ الزام آیا ہے تو انہوں نے بہت سخت سٹینڈ لیا. میمو گیٹ میں آپ کو معلوم ہے جہاں جس حد تک وہ گئے اور کتنی سخت باتیں بھی ہوئیں، دونوں سائیڈوں سے ہوئیں. اگر یاد ہو یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی بہت سخت بات کی ملتان میں جا کے ایک جلسے میں کہ تو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جمہوری اداروں کے تشخص کو برقرار رکھنے کی ہی بات کی. جہاں تک ان کے ادارے پر انگلی جب اٹھی تو انہوں نے ڈیفینڈ کیا کہ عدالت میں کیا وہ معاملہ ابھی تک جاری ہے، ابھی تک چل رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی انوالومنٹ جمہوری اداروں میں یا سیاست میں آرمی نے رکھی پچھلے 6 سال میں جہاں پہ ان پر انگلی اٹھ رہی تھی. صحیح. چودھری صاحب، نئے آرمی چیف کا تقرر ہو چکا ہے. آج رجسٹرار سپریم کورٹ نے ایوان صدر کو ایک خط بھی بھیج دیا ہے نئے چیف جسٹس کی علو برداری کے لیے جو 12 دسمبر کو صبح 9 بجے ہوگی. تو نیا آرمی چیف، نیا چیف جسٹس، آپ کو مستقبل کیا نظر آتا ہے جنرل پرویز مشرف کے اس کیس کا؟ دیکھیں جہاں تک تو اس کیس کا تعلق ہے تو میں اس بات سے اگر کنٹینیو کروں جو آپ نے بنیادی سوال کیا کہ اس پہ پاکستان آرمی کا کیا ریئیکشن ہوگا، مجھے کم از کم ایز این آبزرور یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان آرمی نے گزشتہ کئی سالوں سے کانشیس ایفرٹس کی ہیں یہ میسج دینے کی عام آدمی کو اور حکومت کو کہ وہ جو ہے قانون کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بارہا انہوں نے اس طرح کے بیہائنڈ دا سین اور اوپنلی آ کے ظاہری طور پر ایسی باتیں کی جس سے لوگوں کو میسج ملے کہ آپ حوصلہ پکڑیں، آپ اپنا جو قانونی یعنی راستہ اس کو اختیار کریں، آرمی اس میں فریق نہیں ہے. ایک شخص نے پاکستان آرمی کو بدنام کیا 8-10 سال اور انہوں نے رسوائی کا باعث بنے، تو پاکستان آرمی اس میں کیوں حصہ دار بنے گی؟ مجھے ضمیر صاحب کی بات سے اتفاق ہے، ایسا ضرور ہوگا، اطلاع کی بات نہیں ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک اس سٹیج تک کیس پہنچ جائے کہ باقاعدہ وہ فرد جرم عائد ہو جائے، اس کو فریم کر دیا جائے اور پروسیجرل جو ہیں وہ کارروائی شروع ہو جائے. ڈیفینیٹلی پاکستان کے سول قیادت نے آن بورڈ لیا ہوگا اور آرمی کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ ضرور ہے، ٹریڈیشن ہے پاکستان آرمی کی کہ وہ اپنے جرنیلز جو ہیں ان کی توہین یا ان کی جو ہیوملیشن ہے برداشت نہیں کرتی. تو یقینی طور پر کوئی ایسا طریقہ طے ہوا ہوگا کہ بغیر ہیوملیشن کیے قانونی طریقے سے اگر آپ کو چیز ان پہ ثابت کر سکتے ہیں ضرور کریں، اور اگر ایسا ہوا تو یقینی طور پر پاکستان کے لیے خیر کا باعث ہوگا. اگر ایسا نہ بھی ہوا تو کم از کم ایک نئی ٹریڈیشن پڑی ہے کہ مقدمے کا دراج تو ضرور ہو گیا ہے پہلی دفعہ، اس سے پہلے کبھی ایسا بھی نہیں ہوا. یعنی ایک سٹیپ ہم نے آگے لے لیا ہے. کل جب کوئی اور شخص جو ہے وہ سوچے گا ایمرجنسی لگانے کا، مارشل لا لگانے کا، تو اس کے سامنے ہوگا کہ نہیں ایک سٹیپ جو ہے قوم نے اور لے لیا ہے، مقدمے ہو جاتے ہیں، چلو سزا نہ ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے. اب آپ نے بات کی ہے چیف جسٹس صاحب کی، میرا خیال ہے کہ جو جوڈیشل بہت زیادہ ایکٹیویزم تھا اس میں ڈیفینیٹلی فرق آئے گا، اس لیے کہ جو ادارے ہیں ان کے اوپر جو شخصیات آتی ہیں ان کے آنے سے بھی فرق پڑتا ہے. جو سینئر موسٹ ہیں جنہوں نے ٹیک اوور کرنا ہے، صدر گیلانی صاحب، ان کے بارے میں جو جنرل آبزرویشن ہے کہ وہ
اتنے زیادہ پرو ایکٹیو کردار نہیں ادا کریں گے. بہت اچھے جج ہیں لیکن وہ اس طرح سے جو روزمرہ سو موٹو لیے جاتے ہیں اور بڑے ایکشن لیے جاتے ہیں اور جو پبلک انٹرسٹ کی لٹیگیشن ہے اس میں شاید وہ زیادہ انوالو نہ ہوں. لیکن بہرحال چونکہ اب تو کمیشن بن چکا ہے, ججز کا ارکان کا تعیناتی ہو چکی ہے, اس نے اپنا کام شروع کر لیا ہے, تو میرا خیال اس چیز کا اس پہ کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا نئے چیف جسٹس صاحب کا. البتہ کچھ حکومتی لوگ جو جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ 12 اکتوبر کے بعد ہم نے اصل حکومت کرنی ہے, ان کو شاید فرق پڑے گا کہ ان کے لیے کچھ اچھی خبریں ہوں گی, کچھ بہتر ماحول ہوگا, باقی اس سے فرق نہیں پڑے گا. اب یہ بھی ظاہر ہے کہ مت ہے, پتہ نہیں واقعی لوگ انتظار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, لیکن کہا جا رہا ہے, بڑے بڑے کالمسٹ لکھ رہے ہیں کہ جی 12 اکتوبر کے بعد جو ہے 12 دسمبر کے بعد نئی حکومت کا جو ہے عرصہ اقتدار اس وقت شروع ہوگا. نہیں, لیکن چوہے صاحب ایک جو بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ یہ 2013 میں 2 نہیں 3 چیف بدل گئے ہیں. جی ہاں, آپ تحریک طالبان پاکستان کے چیف کو بھول گئے کہ مولانا سے زیادہ بدلے ہیں. دیکھیں صدر پاکستان بدل گیا, نیا آرمی چیف بدل گیا, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بدل گیا, اپنا چیف جسٹس بدل گیا, اور جناب ہمارے جو دشمن پاکستان ہیں دہشت گردوں کے سردار وہ تبدیل ہو گئے. ظاہر ہے تبدیلیاں تو بہت آئی ہیں. تبدیلیاں تو بہت آئی نا. تو اگر دیکھا جائے تو یہ ان 3 چیف جو تبدیلی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ بنے گی کہ اب فضل اللہ تحریک طالبان پاکستان کا چیف ہوگا, راحیل شریف آرمی کے چیف ہوں گے, اور تصدق جیلانی صاحب چیف جسٹس کے نہیں. لیکن ویسے ان کا جو ہے نا تصدق جیلانی صاحب کا, آپ تو کورٹ میں ریگولر جاتے ہیں, ان کا زیادہ لمبا عرصہ ٹینیور نہیں ہے. اس کے بعد پھر بیچ میں جواد خواجہ آئیں گے, وہ بھی بہت تھوڑے عرصے کے لیے آئیں گے. ثاقب نثار صاحب غالباً جو ہیں وہ لمبے عرصے کے لیے آئیں گے میرا خیال ہے. وہ آئیں گے. اچھا, یہ جو کل واقعہ ہوا سپریم کورٹ میں, وکلا نے جو دعویٰ بولا, کچھ لوگ اس کو لنک کر رہے ہیں مسنگ پرسنس کا جو کیس چلا ہے. لاہور میں ہیئرنگ ہوئی, آج کراچی میں تھوڑا ذکر ہوا, کل باضابطہ طور پہ وزیر دفاع کو طلب کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اور میاں صاحب کے پاس پورٹ فولیو تھا, آج انہوں نے خواجہ آصف کو دے دیا. تو یہ سپریم کورٹ اور ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کے درمیان لگ رہا ہے کہ کوئی زیادہ ہی مسئلے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. نیا آرمی چیف آیا ہے, نئے چیف جسٹس صاحب آئیں گے, مسنگ پرسنس, اور کہہ رہے ہیں یہ وکلا بھیجے گئے تھے کسی کی طرف سے سپریم کورٹ پر, تو وہ کیسے آپ دیکھیں. ان کی جو ڈیمانڈ ہے کہ جی رجسٹریز بنائی جائیں لاہور ہائی کورٹ کی صوبوں میں, ان کو کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں ہے. ٹائمنگ شاید غلط ہو سکتی ہے. ان کو میرا ذاتی خیال ہے کہ جن سارے وکلا نے جتنی جدوجہد چیف جسٹس کے ساتھ مل کر کی ان کی بحالی کے لیے, تو ان کی بحالی کے فوراً بعد یہ ڈیمانڈ لا دینی چاہیے تھی. دیکھیں, میں خود اس بات پہ بالکل یقین رکھتا ہوں کہ جنگ کا اگر کوئی ہے جو کیس کرنا چاہتا ہے تو وہ لاہور کیوں ہے, وہ فیصل آباد میں کیوں نہ چلا جائے 1.5 گھنٹے کی, اور پھر اسی طرح مطلب جو قریب جس کو پڑے. یہ کیا لاہور کے اور راولپنڈی کے اور ان کے ہائی کورٹس کے وکیلوں کو ہی صرف فیسیں ملنی چاہیے؟ کیوں وہاں وکیل نہیں بیٹھے ہوئے دوسرے چھوٹے شہروں میں؟ اگر وہاں پہ بھی ان کی رجسٹریز بن جائیں گی تو میرا خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ٹائمنگ کا میں ڈیفینیٹلی اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جہاں تک یہ بات ہے مسنگ پرسن والی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارہ منسٹری آف ڈیفنس وہ ایک مطلب عسکری ادارہ نہیں ہے, وہ مطلب فوج نہیں ہے, وہ ایک حکومت کا ایک وزارت ہے. ادھر سے جواب انہوں نے طلب کیا, وہ مانگا ہے. وہ کل نہیں جا سکے سیکرٹری ڈیفنس, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو 28 تاریخ کو, اور آج پھر انہوں نے, اور میرے خیال میں یہ میاں نواز شریف صاحب کی ایک بہت اچھی موو ہے کہ انہوں نے خواجہ آصف صاحب کو بنایا ہے. اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ خواجہ صاحب بہت احسن طریقے سے چیف جسٹس صاحب کو ہینڈل کر لیں گے, اور جو ان کا ماضی کا بھی ریکارڈ ہے, اور وہ پٹیشنز بھی لے کے جاتے رہے. اور دیکھیں اگر رینٹل پاور پروجیکٹس والی آپ پٹیشن دیکھیں, اور اس میں وہ جس طرح آتے رہے ہیں, خود آتے رہے ہیں, باقاعدہ منسٹر ہونے کے بعد بھی ابھی عدالتوں میں آتے رہے ہیں اور خود پیش ہوتے رہے. تو اب میرا ویسے ذاتی خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھا ڈیسیژن ہے, اور یہ معاملہ جو ہے آہستہ آہستہ خود ٹھنڈا ہو جائے گا. ٹائم ایک اور بریک کا ہوا ہے, چودھری صاحب کی رائے ہم اس معاملے پہ ضرور لینا چاہیں گے. ناظرین, ہلو था ब्रेक ते. असां सां गॾु जो ब्रेक था मोटी असां इहो ॼाणण जी कोशिशि कंदासीं त जेको मिसिंग पर्सन्स वारो केस आहे, चीफ जस्टिस साहिबु जेको टेन्योर हुननि जो हाणे रहियो, बहाली खां पोइ मुसलसल उन्हनि फॉलो कयो, उन खां अॻु में बि उहे इन केस ते तमामु घणो ज़ोर ॾींदा रहिया. ऐं जस्टिस तसदुक़ हुसैन जीलानी जेके हाणे मुक़ररु थींदा, उन्हनि जे दौर में छा हूंदो इन्हनि केसनि जे हवाले सां सुप्रीम कोर्ट जो रवैयो.
ॼाणणु चाहींदासूं असां सां सीनियर सहाफ़ी आहिनि तारिक चौधरी साहब, उन्हनि जी राय, सो असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाजरीन। तो साहब हम चाहते हैं कि आप इस पर थोड़ी रोशनी डालें कि कल का जो वाक़या है, कई लोग कह रहे हैं कि शायद भेजे गए थे ये वकला और रद्दमल है जो कल ऑब्जर्वेशन थी सुप्रीम कोर्ट की। देखिए, एक स्टोरी को मैं इस तरह से बाय नहीं करता। अगर ऐसा होता तो फिर वो जो वकला का सिट-इन था वो आज भी कंटिन्यू कर रहा होता, वो कल रात जो है इंतजामिया से बातचीत के बाद ख़त्म ना हो जाता। अगर वकला जो है वो कल सुबह से यहाँ पर मौजूद ना होते, अचानक आते, तो फिर मैं समझता कि शायद लापता अफराद के केस का ऐसा ताल्लुक है कोई। जो बात ज़मीर ने की है कि वकला का मुतालबा था कि जी सरगोदा में, डीजी खां में और साहिवाल में और कुछ और जगहों पर जो है रजिस्ट्रियाँ बनाई जाएँ, बेंच बनाए जाएँ। हाँ, ये ज़रूर है कि वकला बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे से ज़्यादा समझते हैं, उनको ये इस बात का पता होना चाहिए था कि जो रजिस्ट्री का नोटिफिकेशन है वो लाहौर हाई कोर्ट ने जारी करना है, इस्लामाबाद ने नहीं करना। और दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब कल यहाँ पर नहीं तशरीफ़ फरमा थे, वो लाहौर में लापता अफराद का केस सुन रहे थे, तो उनको एहतजाज के लिए वहाँ जाना चाहिए था जहाँ ये प्रॉपर फॉरम है। और दूसरा, उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं घुसना चाहिए था, हंगामा नहीं करनी चाहिए थी, डॉक्टरों को नहीं मारना चाहिए था। ये वकला का वतीरा बन चुका है जो कि बड़ा काबिल मजम्मत है। उनका मुतालबा बिल्कुल ठीक है कि किसी शख्स का क्या कसूर है कि वो 2-4 हज़ार रुपया किराया खर्च करके एक तारीख भुगतने के लिए लाहौर जाए या मुल्तान जाए। उसको इस तरह बाकी सिविक फैसिलिटीज़ जो हैं उसमें उसके डोर स्टेप के नीचे दर्जे पर मुंतकिली हो रही है, तो फिर इंसाफ भी उसको एट मैक्सिमम लेवल उसको नज़दीक से मिलना चाहिए। जहाँ तक लापता अफराद का ताल्लुक है, इस हवाले से चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं। देखिए, जो अदारे हैं नेशनल सिक्योरिटी के, चीफ जस्टिस साहब का मौक़िफ़ अपनी जगह पे, लोगों की नज़रिए अपनी जगह पे, माँ बाप की परेशानियाँ अपनी जगह पे, जिनके बच्चे गुम हुए हैं, लापता हैं, कुछ हलाक हो चुके हैं, उनकी तकलीफ़ का मैयार आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। लेकिन चीफ जस्टिस साहब की इनिशिएटिव बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं, मेजॉरिटी ऐसी है जो कि हार्डन टेररिस्ट है, जिनको एक दफ़ा छोड़ा गया, आपके इल्म में होगा, इनके इल्म में होगा, एक दफ़ा छोड़ा गया, वो अदालत से रिहा हुए, फिर उन्होंने वही हरकत की, फिर पकड़े गए, फिर रहा हुए, फिर उन्होंने हरकत की। अल्टीमेटली जो अदारे थे उनको एक और एक्सट्रीम का स्टेप लेना पड़ा। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि उनमें से मेजॉरिटी जो है वो बहुत अनाउंस्ड किस्म के और क्लेम्ड किस्म के वो टेररिस्ट हैं। आज भी अटॉर्नी जनरल ने कहा, डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने, कि अदारे कहते हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तानियों अवाम के गले काटे हैं उनको कैसे छोड़ दें। ये एक ऐसा स्टैंड ऑफ है सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, कल भी वैसे ही होगा। सुप्रीम कोर्ट इसरार करेगी इस बात पे, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि शायद ही वहाँ कोई किसी को लाया जाए, चूँकि पॉसिबल नहीं होगा अदारों के लिए उन लोगों को लेके आना जो उनके पास ज़ेर तफ्तीश हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 100 कत्ल किया। मसलन ये जो कासम मार्केट की मस्जिद थी जहाँ पर हमला हुआ था, उसमें इन टेररिस्टों में, इन लापता अफराद में वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने नमाजियों को ढूंढ कर कहा कि ये कौन से फौजी का बेटा है, तो उसको उन्होंने वहाँ कत्ल किया। तो इसमें उनके जराइम में भी कोई शक नहीं है। महीना 15-20 दिन बाकी हैं, नए आने वाले चीफ जस्टिस इस पर क्या स्टैंड लेंगे, इसको कैसे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि चीफ जस्टिस का इकदाम अपनी जगह पे है, लेकिन जो सिक्योरिटी के अदारे हैं वो इस मामले से कंफर्टेबल नहीं है, इस मामले पर कंफर्टेबल नहीं है और उनकी बहुत रिजर्वेशन इस मामले पर। लेकिन ज़मीर, हमारा मुल्क का एक कानून तो है ना, कानून में तो ये है कि जो भी इदारा किसी को गिरफ्तार करता है, हिरासत में लेता है, उसको अदालत में पेश करना है। अब ये तो हुकूमत के ऊपर, हमारे सिक्योरिटी इदारों का, पुलिस का मामला है, उनका फ़र्ज है कि उनके खिलाफ सबूत लाएं, गवाहियाँ लाएं, उनको सजाएं दिलाएं। अगर नहीं दिलाते तो फिर उसमें यकीनन कि जवाब पैदा नहीं होता कि आप उनको मतलब अपने पास नजरबंद रखें और उसके बाद। लेकिन देखें, अब ये तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस आया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी और मेरा ज़ाती ख्याल है कि दहशतगर्द को अब वाकई सजा मिलेगी, क्योंकि पहले तो गवाह आते नहीं थे, ठीक है, जिस तरह अभी तारिक चौधरी साहब ने कहा, और बिल्कुल मैं इनकी बात से इत्तफाक करता हूं कि इनमें बहुत सारे टेररिस्ट ऐसे हैं जिनको मतलब आए, पकड़े गए, अदालत में पेश हुए और बरी हो गए, बिल्कुल ठीक है। अब कितनी दफा ये अफोर्ड किया उन्होंने, अब फिर वही, लेकिन वो हमारी प्रोसिक्यूशन की देखिए ना, अगर अब तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के तहत प्रोसिक्यूशन को उन्होंने मजबूत किया है, ठीक है, विटनेस प्रोटेक्शन जो है वो इंश्योर करेंगे। अब कल भी आपको मालूम है, जिस तरह कराची में उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे पकड़े गए कराची, इनको दूसरे प्रोविंस में जाके ट्रायल करें आप, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं
یقیناً جو چھوٹے نام نہیں ہیں جن کو پکڑے جا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے آپ کو معلوم ہے کہ کتنی بڑی بڑی طاقت ہے. اور یہ کوئی سیکیورٹی ایجنسیز نے یہ جو لوگ اٹھائے ہوئے ہیں، جو ان کو نظر بند رکھا ہوا ہے، جن سے انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں، ان سے بہت ساری چیزیں نکل رہی ہیں جس کی وجہ سے مزید دہشت گرد بھی پکڑے جا رہے ہیں. اور ان کی ذاتی کوئی دشمنی تو ہے نہیں، مطلب کہ اگر کسی کا کوئی میرے گھر میں میرا اس نے زمین قبضے میں کی ہوئی ہے یا میرے فلاں بھائی کو مارا ہوا ہے، ان کا کوئی ذاتی، وہ اسٹیٹ کے دشمن تھے. ٹھیک ہے، نہیں تو لیکن اسٹیٹ ایک لا تو ہے نا، اسٹیٹ کا لا. دیکھیں بات وہی ہے نا کہ اب آپ کا جو تحفظ پاکستان آرڈیننس آیا ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ اب یہ ان کے اوپر چلان بنا کر ان کو آہستہ آہستہ پیش کرنا شروع کر دیں گے. کیونکہ اب یقیناً تحفظ پاکستان آرڈیننس میں اگر جس طرح انہوں نے اس میں وہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں، اور اگر ان کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کر دیا تو یقیناً پھر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یا جو بھی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں کہ وہ ان کو عدالتوں میں لائیں اور وہاں سے ان کو پروسیکیوٹ کروا کے ان کو جیلوں میں بھیجیں، یا اگر پھانسی دینی ہے پھانسی دیں. پولیٹیکل دیکھیں دو طرح کے مسنگ پرسن ہیں، ایک دو مختلف کیسز ہیں، ایک تو ٹیررسٹ ہیں، دوسرا جو بلوچ مزاحمت کار ہیں، ان کے حوالے سے بھی ان کا کیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. لیکن وہاں بھی اگر کوئی پولیٹیکل ورکر ہے اور ایک شخص جو ہے وہ جائز طریقے سے پولیٹیکل موومنٹ چلا رہا ہے، اس کو اگر پکڑا ہے تو نہایت قابل مذمت بات ہے، اس کو رہا کرنا چاہیے. لیکن اگر وہاں بھی کوئی شخص جو ہے جو جائز طریقے ہیں دنیا میں اپنے معاملات، اپنے مطالبات پہنچانے کے، جدوجہد کرنے کے ڈیموکریٹک طریقے ہیں، وہاں کی صوبائی اسمبلی ہے، پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے، سینٹ میں نمائندگی ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ ان سارے پرامن طریقوں کو ایک طرف رکھ کے اس نے بندوق اٹھا لی ہے، وہاں کام کرنے والے مزدوروں کو مار رہا ہے، وہاں ٹیچروں کو مار رہا ہے، وہاں ڈاکٹروں کو مار رہا ہے، وہاں سیبوٹیج کر رہا ہے، آپ کی اور ہماری انسٹالیشن جو ہیں سوئی گیس کی اور دیگر اہم، اگر ان کو کوئی سیبوٹیج کر رہا ہے تو اس کا کیس ڈیفینیٹلی اور طرح سے ڈیل کیا جانا چاہیے. بات درست ہے آپ کی کہ پراسیکیوشن ہو، لیکن پھر بات وہی آتی ہے کہ چونکہ سوسائٹی کا فیبرک جو ہے وہ اتنا کمزور ہے. مجھے بتائیں کہ ہم تینوں میں سے تین بیٹھے ہیں اور اپنے تین بڑے فن خاں قسم کے جرنلسٹ ہیں، ہمارے سامنے اگر کوئی جرم ہو تو ہم کتنی دفعہ سوچیں گے گواہی دیتے ہوئے، اس لیے کہ جب ٹیررسٹ حضرات جو ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں، اتنی بڑی ان کی ڈیپ روٹیڈ ہیں کہ وہ ججوں کو اور گواہوں کو اور جو پراسیکیوٹرز ہیں ان کو باقاعدہ دھمکی دیتے ہیں. بالکل پیش ہوتے ہیں تو پہلے فون آ جاتا ہے کہ جی آپ کی بچی اور آپ کا بیٹا جو ہے فلاں اسکول میں جاتا ہے، اس راستے سے جاتا ہے، اتنی دیر میں پہنچتا ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ جب اس طرح کی سچویشن ہو، اسٹیٹ تحفظ دینے کی پوزیشن میں نہ ہو، جائز اور ناجائز کمزوری ہے اس کی اسٹیٹ کی، دینی چاہیے. لیکن یہ ایک بہرحال ایک نیکڈ فیکٹ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگ گواہی سے کتراتے ہیں کیونکہ ان کا تحفظ نہیں ہے. جب ایسا موقع آتا ہے نہایت بھاری دل کے ساتھ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ پھر اداروں کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ کیا ان ٹیررسٹوں کو بار بار چھوڑ دیے جائے تاکہ اس دفعہ انہوں نے 5 بندے مارے ہیں، اگلی دفعہ 20 مارے ہیں، اس سے اگلی دفعہ 50 بندے مارے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے، ایک ایسی ڈبیٹ ہے جس پہ آپ کو ہم سب کو بار بار سوچنا چاہیے، ڈبیٹ کرنی چاہیے کہ طریقہ کار کیا ہو اس کا. حال ہی میں اسلام آباد میں دیکھیں آپ، وہ ایف آئی اے کے جو تھے ان کو ذوالفقار ان کا شاید نام تھا، جو G9 میں مطلب گھر سے نکلے جو تھے ان کو مار دیا گیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ ولی بابر کیس میں دیکھیں کتنے گواہوں کو مار دیا گیا، جو 90 کی دہائی میں جو آپریشن کیا نصیر اللہ بابر صاحب نے، اس بات سے کون واقف نہیں ہے کہ 300-350 پولیس آفیسر جو دلیر پولیس آفیسر انوالو تھا، ایک ایک کر کے سارے مار دیا گیا. شاید 3 یا 4 باقی بچے ہیں، وہ بھی 40-50 گارڈ لے کے ساتھ چلتے ہیں کراچی شہر میں. ایک کوئی صحرا نہیں ہے، کراچی شہر ہے، دارالحکومت ہے، پروونشل میٹروپولیٹن شہر ہے، وہاں جب ایک ڈی ایس پی چلتا ہے تو 40 گارڈ ہوتے ہیں اس کے، اس لیے اس کو تحفظ نہیں ہے. نہیں ہے تو صاحب ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، یعنی کہ اب آپ اپنے اداروں کو یہ لائسنس دے رہے ہیں، یہ اس طرح نہیں کہ وہ جس کو جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں قاتل ہے، دہشت گرد ہے، بند کر دیں. میں پہلے کہا تھا، لیکن اگر کورٹیں ڈیسائیڈ کریں گی نا کہ کون ملزم ہے، کون مجرم ہے، کون نہیں ہے. اگر کورٹ سے رہا ہونے کے بعد ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ وہی شخص جو ہے بار بار کہے اور وہ وہاں جا کے کہے کہ میں تو یہ اللہ کی راہ میں جہاد سمجھ کے یہ جو راجر صاحب ہیں، زبیر صاحب ہیں، ان کو اس لیے مار رہا ہوں کہ یہ میری آئیڈیالوجی سے متفق نہیں ہے، یہ کفار کے ساتھی ہیں اور مجھے جتنی دفعہ زندگی ملے گی میں یہی کروں گا. اس کا کیا کرنا چاہیے پھر؟ نہیں تو میں وہی کہہ رہا ہوں، یا تو یہ دے دیں ان کو. اب اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ بے گناہ بھی پکڑے جاتے ہیں؟ زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ زیادتی ازالہ ہونا چاہیے. اور بہت سے چیف جسٹس صاحب کے کہنے پر بہت سے لوگ رہا بھی ہوئے ہیں، آئیڈینٹیفائی بھی ہوئے ہیں، گھر بھر سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور ان کو اس عقوبت خانے سے نکال کر ان کو حوالے بھی کیا گیا ہے. نارمل جو پروسیجرل طریقہ ہے
ایسے واقعات آپ کے علم میں بول جاتے ہیں؟ نہیں لیکن یہ بلوچ خواتین دیکھیں مرد بوڑھے وہ پیدل مارچ ان کر کے کے ساتھ کراچی پورا پہنچے ہیں. پاکستان سارے یکجہتی کر رہا ہے ان کے ساتھ، پورا پاکستان کر رہا ہے کہ لیکن وہ ان کے ساتھ کوئٹہ سے نکلے کراچی پہنچے ہیں، ان کے ساتھ ایک بندہ بھی ان کا نہیں چھوڑا گیا اس دوران. دیکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سیکورٹی ایجنسیز کے پاس بھی ہیں، ان کے اپنی رائیولری گروپس بھی ہیں، وہ بھی ان کو مارتے رہے ہیں. آپ نے 12 مرتبہ یہ سنا ہے کہ جی فلاں بندہ جو ہے غائب ہو گیا، اگلے دن پہاڑی پہ اس کی وہ جو ہے وہ لاش ملی اور مطلب بری طرح برے حالات میں. تو دیکھیں یہ سارا الزام آپ سیکورٹی ایجنسیز پہ کیوں لگاتے ہیں کہ جی وہی اٹھا رہے ہیں، وہی مار رہے ہیں؟ جو رائیول گروپس ہیں، وہ جو سیپریٹسٹ گروپس ہیں، وہ لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، نہیں لے کے آتے سامنے. اب جتنی لسٹ انہوں نے سیکورٹی اداروں نے پیش کی ہے وہ اس کے مطابق تو وہ تو بالکل ڈائی ہارڈ کرمنلز ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور جو لوگ جا رہے ہیں عدالتوں میں کہ ہمارا بھی مسنگ پرسن ہے، ہمارا بھی مسنگ پرسن ہے، وہ لسٹ میں ان کے پاس نام ہی نہیں ہے. تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں میں ایم کنونسڈ کہ یہ جو تحفظ پاکستان آرڈیننس آیا ہے اس کے بعد چیزیں اور بہتر ہو جائیں گی. چلیں آپ کا بھی شکریہ چوہے صاحب، آپ کا بھی شکریہ. ناظرین اساں مہمان جو ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधियूं، असां ओवरऑल ॻाल्हि कई नयूं जेके मुक़ररु थियूं पाक फ़ौज में उन हवाले सां ऐं उन सां गॾोगॾु सुप्रीम कोर्ट जो जेको हिन वक़्तु किरदारु आहे, नओं चीफ जस्टिस अचण वारो आहे, उन हवाले सां बि असां पंहिंजनि महिमाननि खां राया वरिता. ईंदड़ प्रोग्राम ताईं अता इजाज़त, अला भाई.